बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जुलाई है, दिन है पीर का। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सिस्टम के अंदर मौजूद लोग क्या बता रहे हैं मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो शख्स ऐसा है जिसका मैं नाम जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे ने चूंकि चैनल पर आकर बात कर दी है तो उनके बारे में भी मैं आपके सामने रख दूंगा कि वो क्या कह रहे हैं कि जी मौजूदा हुकूमत तो जा रही है, इन्होंने कुछ गलत समझ लिया था और ये समझ रहे थे कि हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं। अब सिस्टम के अंदर मौजूद एक शख्स ये बता रहा है कि पुराना निज़ाम अब नहीं आ रहा वापस, और अब जो कुछ होने जा रहा है उसमें सबको टेबल पर बैठना पड़ेगा और मुज़ाकरात वाहिद हल है और एक नया ऑर्डर फिर आ रहा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ही नहीं हैं कि जिन पर बात की जा सके या सोचा जा सके जिनके बारे में। यानी लोकली भी और इंटरनेशनली भी सब चीज़ें बदल गई हैं। पुराना ऑर्डर अब नहीं चल सकता। अब आगे आप खुद समझ लें, मैंने आपको खबर दे दी है, पुराना ऑर्डर नहीं चलेगा, वो वापस नहीं आ सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अंदर भी मुल्क के चीज़ें बदल गई हैं और मुल्क से बाहर भी बदल गई हैं। अब वो चीज़ें नहीं चल सकती। यानी जिस तरह चीज़ें चल रही थी वो तो ख़त्म। आपको भी लग रहा है कि वही चीज़ें चल रही हैं, नहीं नहीं नहीं, इनका खात्मा हो चुका है, ख़त्म कहानी। ये बस अब जिस तरह कहते हैं कि दिन गिने जा चुके या अब वक्त गुजारना है, फैसले हो चुके हैं। जो मौजूदा सेटअप आपको नज़र आ रहा है, इसको आप हाइब्रिड कहें, इसको आप जो भी नाम देना चाहें, ये तो हो गया है ख़त्म। अब अगली कहानी ये है कि सब ने आना है, अब टेबल पर बैठना है और उसके बाद फिर चीज़ें सेटल होंगी। वो क्या होता है अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ, या उसमें बारीकियां जो भी हैं वो भी डिसाइड होनी हैं। अब ये तो मैंने आपको खबर दे दी है जितनी है। अब आगे इसमें हम तज्जिया कर सकते हैं इस खबर का कि मिसाल के तौर पर टेबल पे कौन बैठेगा। ये जो पहले निज़ाम में लोग थे ये तो सारे पहले ही ताबेदार हैं, इनका तो नहीं मसला। बात तो है खान साहब की। अब फजलुर रहमान साहब भी जिस तरह से कर रहे हैं उनके भी स्टेक्स बन गए हैं, और एक सोच ये नज़र आ रही है कि फजलुर रहमान साहब जो बरह रास्त अब फ़ौज पर अटैक कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि अगले सेटअप में, ज़रा नोट कीजिएगा, अगले सेटअप में वो चाह रहे हैं कि उनको भी हिस्सा मिले, या ये कहें कि ज़्यादा बेहतर हिस्सा मिले। चूँकि PDM के वो सरबराह थे, उसके बाद जिस तरह फॉर्म 47 तकसीम किए गए उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी तो बहुत कुछ ले उड़े, फजलुर रहमान साहब को उस तरह से नहीं मिला। बाद में एडजस्ट करने की भरपूर कोशिश हुई लेकिन नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई। फजलुर रहमान साहब को मखसूस नशिस्तों में से भी हिस्सा दिया गया। अब जब वो कह रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में हमें कहा गया कि हुकूमत बना लो, मैंने कहा नहीं नहीं, लोटों से नहीं बनानी, लेकिन मखसूस नशिस्तें फजलुर रहमान साहब ने तब भी ले ली थी। तो सियासत में उस तरह के कोई उसूल हमारे यहाँ नहीं होते अखलाकियात के बहुत ज़्यादा। तो फजलुर रहमान साहब अब जो बातें कर रहे हैं, बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को जो कुछ कह रहे हैं कि जी जिसने मेरे खिलाफ ये किया, या किसी जनरल का नाम तो नहीं ले कह रहे हैं कि जी जिसने खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस तरह से है, इस तरह से कुछ हमारे लिए भी इस्तेहकाम लाया जाए, सोचा जाए, और अगले सेटअप के लिए इसमें वो कुछ नहीं चाह रहे। वो कहते हैं ये फारिग है, ये ख़त्म हो चुका, मैं लानत भेजता हूँ, ये जाली है, ये तो सिस्टम दफन हो गया, ये तो नज़र आ रहा है, अब कहानी ख़त्म है। मैंने आपको खबर भी दे दी है और उस पर मेरा जो तज्जिया मैंने आपके सामने पेश कर दिया है कि अब टेबल पर बैठना है सब ने और फिर एक नया फार्मूला निकलना है। वो क्या है वो अब देखा जाएगा। खान साहब तो अभी तक की खबर यह है कि वहीं रुके हुए हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, जो मैंडेट छीना है या तो वो वापस किया जाए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये नहीं कि वो कई साल बाद होंगे, अब उसमें नेगोशिएशंस होंगी कि अभी 1 साल में हो जाएँ, कितने अरसे में हो जाएँ, क्या हो, वो देखते हैं क्या होता है, तो उसके बाद ही कोई रिहाई का सामान हो सकेगा। तो ये चीज़ें अब हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही थी वो गई ख़त्म। अब नए सिरे से किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, क्या बनना है, वो टेबल पर तय होगा, बात होगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। और उसमें ज़ाहिर है फजलुर रहमान साहब ज़्यादा हिस्सा मांग रहे हैं, ये असल पीछे कहानी बताई जा रही है। तो देखते हैं कि फजलुर रहमान साहब को पहले से ज़्यादा मिलता है या नहीं मिलता, या ये लड़ाई लिंगर ऑन करती है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो नहीं आ रहे मैदान में मौलाना के ख़िलाफ़। राना सनाउल्लाह ने सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू देते हुए कह दिया है कि मेरी भी राय है, शहबाज शरीफ की भी है, कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाना। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने आपसे जो अर्ज़ किया था पिछली वीडियोज़ में, आप वो सुन लें। मैंने कहा था कि ये एक चार्जशीट बन रही है नून लीग के ख़िलाफ़ कि वो फजलुर रहमान साहब को क्यों उस तरह से कन्फ्रंट नहीं कर रहे। आप देखिए नौरीन साहिबा के ख़िलाफ़ तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, खान साहब को कोई तरीक़े इंसाफ़ का बंदा को बात करे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, सारा कुछ होगा। लेकिन यहाँ फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ नहीं किया जा रहा। तो ये चार्जशीट उसमें बनेगी और वो बन गई है, और शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे मैदान में फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़। तो इसका मतलब क्या है?
جب آپ نہیں آ رہے اور فضل الرحمان صاحب براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں تو پھر آپ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا، اس کا مطلب تو یہ ہے. تو بات اب ختم ہے، کہانی بڑی تیزی سے بدلے گی. اس میں اب مزید سیاست پر بات کرنے سے پہلے جو بڑی خبر ہے عوامی، اس پر بات کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آج رات پیٹرول پھر مہنگا ہونے جا رہا ہے، اور جو عبوری طور پر 3 دن کا کہا گیا تھا، جب یہ اناؤنسمنٹ کی تھی وزیر توانائی نے ماشاءاللہ سے کہ جی وزیر پیٹرولیم سوری علی پرویز ملک صاحب نے، کہ اب روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل ہوگی پیٹرول میں، تو اب کہا تھا جی 3 دن کے لیے فی الحال یہ ہم عبوری فیصلہ کر رہے ہیں، اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جائے گا. تو اب وہ 3 دن ہو گئے ہیں مکمل. وہ جو مہلت آپ لوگوں کو ملی تھی، اس پاکستانی عوام کو ملی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. اب آج پھر رد و بدل ہے. رد و بدل سے مراد مہنگائی ہے. پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے، ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں، اور آج رات اس کا فیصلہ ہونا ہے. آج رات وہ 3 دن کی مہلت جو آپ لوگوں کو ملی تھی کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے اور ابھی یہ 3 دن کے لیے ہے، آگے پھر آپ پر بم گرانا ہے. تو ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 8 روپے فی لیٹر پیٹرول اور لگ بھگ 40 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے آج رات سے. اور اس طرح سے ڈیزل تقریباً 395 روپے 10 پیسے کا ہو جائے گا، اور پیٹرول کی قیمت اسی طرح سے بڑھ کر 324 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو جائے گی. ابھی ہے 316 روپے 15 پیسے، جو 324 روپے 15 پیسے ہو جائے گی پیٹرول کی، یعنی 8 روپے کا اضافہ. اور ڈیزل جو اس وقت 354 روپے 35 پیسے کا ہے، وہ 395 روپے 10 پیسے فی لیٹر تک جا سکتا ہے. تو اب اعلان کا انتظار کیجئے. اس کے بعد پھر ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے، کیونکہ ڈیزل میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. کسانوں کی مزید کمر توڑ دی جائے گی، کیونکہ زراعت میں بھی ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ میں ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے، گڈس ٹرانسپورٹ میں ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے. تو تمام چیزوں کی قیمتیں، کرائے، یہ سب بڑھ جائیں گے. اور آپ سوچئے کہ مہنگائی کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ پچھلی دفعہ تھی نہ اب. تو یہ جنگ لگی ہے، تو حکومت کو ایک بہانہ مل گیا ہے مزید ٹیکس لگانے کا، اور ان کی تو موجیں لگ جائیں گی. کوئی ٹیکس زیادہ لگائیں گے، اس سے زیادہ آمدنی ہوگی، اور پھر ہمارے خرچے آرام سے چل سکیں گے، پارلیمنٹ کے بھی، پرائم منسٹر ہاؤس کے بھی، پریزیڈنٹ ہاؤس کے بھی. اور جس کو جتنا دینا دلانا ہے اس کا حصہ بھی بڑھ جائے گا، اور پھر وہ آرام سے پروٹوکول انجوائے کر سکیں گے، ان کی زندگی آرام سے گزر سکیں گی. تو یہی ہم نے دیکھا تھا پچھلا راؤنڈ جنگ کا، وہاں پر بھی دنیا بھر میں اس طرح قیمتیں نہیں بڑھی جس طرح پاکستان میں بڑھی تھیں. اب پھر آپ اس کا سیکنڈ راؤنڈ دیکھنے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ تیاری پکڑ لیں. یہ اس وقت حالات ہیں. اچھا جی، بجلی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، جس طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس طرح عوام پر بم گرائے جا رہے ہیں، اب پتہ چلا ہے کہ یہاں تو بجلی کی خرید و فروخت میں 12 ارب کی مبینہ کرپشن پکڑی گئی ہے، اور فیسکو کے 2 سابق چیف ایگزیکٹو گرفتار کر لیے گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کس طرح یہ لوگ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا گھپلا کرتے ہیں، اور یہ سیاسی وابستگیوں پر ان کی تعیناتیاں ہوتی ہیں، اور پھر یہ ظاہر ہے کہ جس طرح آتے ہیں اسی طرح یہ کھاتے ہیں. وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی FIA نے پاور سیکٹر میں مبینہ 12 ارب روپے کی کرپشن پر فیصلہ آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کے 2 سابق چیف ایگزیکٹو گرفتار کر لیے. فیسکو کے 4 سابق CEOز اور سندھی گروپ کے 5 ڈائریکٹرز پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ FIA کے مطابق 2007 سے 2015 کے دوران ملزمان نے فیسکو حکام کی مبینہ ملی بھگت سے غیر قانونی بجلی خرید و فروخت کے ذریعے قومی خزانے کو تقریباً 11 ارب 96 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا. لائسنس کے بغیر بجلی فروخت کی گئی، اور معاہدہ ختم ہونے کے بعد بھی سپلائی جاری رہی. FIA نے فیسکو کے 2 سابق CEOز خورشید عالم اور احمد سعید اختر کو گرفتار کر کے عدالت سے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا، جبکہ دیگر ملزمان کے نام ECL میں شامل کر دیے گئے ہیں. صنعتی گروپ کی ایک نمائندے کو بیرون ملک جانے سے روک کر شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. اب یہ کس طرح سے دیکھیے نا، صنعتی گروپ کو بڑا گروپ ہوگا، اس کو بھی فائدہ پہنچایا گیا. یہ سب چیزیں یہ کی جاتی ہیں. اور 2007 سے 2015 کس کا دور تھا؟ آپ دیکھ لیجئے، پیپلز پارٹی 2008 میں آ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر 15 تک نون لیگ بھی آ چکی تھی. تو یہ اس دور میں بھی چلتے رہے ہیں معاملات. یہ سب کچھ ہوا ہے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین موقع ہے کہ اب نیا سیٹ اپ آ رہا ہے. میں نے جس طرح سے آپ سے عرض کیا، تو اس میں جس طرح فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ اس میں ہمارا شیئر ہمیں اب ملنا چاہیے، پچھلی دفعہ تو اس طرح سے نہیں ملا. تو وہ استحکام پاکستان پارٹی کو جس طرح دیکھ رہے ہیں اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا سلوک ہونا چاہیے. تو بلاول بھی اس لائن میں لگ رہے ہیں کہ جس طرح گلگت بلتستان ہمیں دیا گیا ہے، اس طرح آزاد کشمیر بھی دو. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، بھائی حکومت تو آپ کی ہے، وزیر اعظم آپ کا ہے، باتیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں.
چلیں یہ تو ہو گیا نا جی کہ ہم ساتھ بھی ہیں، شیر سے زیادہ پیاری چیز ان کو کوئی نظر نہیں آتی تیر کے بعد، لیکن کہہ رہے ہیں ہم شیر کا شکار کریں گے۔ کون سا شکار کرنا ہے آپ نے؟ آپ تو سب سے زیادہ شیر کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہیں۔ بجٹ آپ نے پاس کروانے ہیں، 26 ترمیم آپ نے پاس کروانی ہے، سارا کچھ آپ نے پاس کروانا ہے، اس میں آگے آگے ہو کر فضل الرحمان صاحب سے ملنے جانا ہے تو آپ نے جانا ہے، بندر بانٹ ججز کی تعیناتی پر آپ نے کرنی ہے، ہر جگہ آپ نے اپنے فائدے لے کر، اپنا حصہ لے کر یا اپنے حصے سے زیادہ لے کر موجیں مارنی ہیں۔ اور بیانات سن لیجئے، گلگت بلتستان میں بھی دیکھیں بیانات کیا تھے، اس کے بعد ساتھ ہی حکومت بنانی ہے تو سب اکٹھے ہو گئے۔ اب یہاں حکومت پیپلز پارٹی کو ملی ہوئی ہے، وزیر اعظم ان کا ہے، اور بیان کیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں 27 جولائی کو تیر سے شیر کا وہ شکار کریں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اچھا، جس طرح آپ نے 2024 میں کیا تھا، جس طرح ابھی بھی آپ شیر کا شکار کر رہے ہیں وفاق میں بیٹھے ہوئے، کمال ہے۔ کہا وزیر اعظم نے کشمیریوں سے متعلق وزیر دفاع کے بیان پر آج تک جواب نہیں دیا۔ جب تک خواجہ آصف کا کابینہ میں ہیں ہم سمجھیں گے حکومت کی پالیسی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جی فلاں علاقے کے لوگ تو کشمیری نہیں ہیں، تو خواجہ آصف نے ان کو فل ٹاس دیا ہوا ہے، اس پر یہ ساری کیمپین چلا رہے ہیں۔ کوٹری میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نون نے کہا کہ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری کریں گے۔ وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ انٹرنیٹ پر پابندی ختم کرے۔ بھائی وفاقی حکومت، آپ اپنے وزیر اعظم سے کہیں آزاد کشمیر کے جو پابندی ختم کروائے۔ راولہ کوٹ میں مسئلہ ہے تو کوٹلی میں انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ مظاہرین کسی غلط کام کی سزا عام کشمیری کو دے رہے ہیں۔ بھائی یہ آپ کا وزیر اعظم ہے پیپلز پارٹی کا کشمیر میں، اس سے کہیں وہ یہ کام کرے، حکومت آپ کی ہے وہ کرے۔ یہ ایسی ہے سندھ میں جا کر آپ کہیں کہ جناب دیکھیں لوگوں کو یہاں روڈز نہیں میسر، یہاں پر لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا، یہ شہباز شریف صاحب کہاں ہیں، اور یہاں پر تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، کہاں ہے جی شہباز شریف صاحب؟ بھائی حکومت آپ کی ہے سندھ میں، تو اسی طرح کشمیر میں بھی حکومت کس کی ہے؟ آپ کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے اس وقت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ یہ پچھلے 18 سال سے جو سندھ میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی عوام کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں حق حاکمیت، ملکیت اور حق روزگار کا وعدہ کیا۔ آزاد کشمیر کو بھی حق حاکمیت، ملکیت اور حق روزگار دلوانا چاہتا ہوں۔ تو دلوا دیں نا، ابھی آپ کا وزیر اعظم ہے، دے۔ گلگت بلتستان میں پہلی بار وفاق کو شکست ہوئی۔ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے۔ ابھی بھی انہی کی حکومت ہے بھائی، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا فیصلہ کوئی اور نہیں، صرف کشمیر کے عوام کر سکتے ہیں۔ کشمیر کے جوان اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہیں، فیصلہ سازی کے اداروں میں آزاد کشمیر کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ کوٹلی کے امیدوار کو قومی اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے۔ کشمیر کے نمائندوں کو قومی اسمبلی میں عبوری آبزرور کے طور پر ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ مظفر آباد پہنچا تو کالعدم ایکشن کمیٹی والوں نے مجھے خط لکھا، اس خط میں حالات بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کو کہا۔ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ریاست پاکستان اور احتجاج کرنے والوں کو ایک تجویز ہے، ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات کی جائے کہ سچ کیا ہے۔ ٹروتھ کمیشن کی تحقیقات مکمل ہونے تک احتجاج ختم کیا جائے۔ میری بات مانی جاتی تو سپیس بن سکتی تھی۔ یہ ہے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ ہے سیاست۔ کیسے آپ دونوں طرف کھیلتے ہیں، کیسے ساری باتیں کر جاتے ہیں، اور ووٹ کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تقریریں سن لیں آپ ان کی۔ اور دوسری طرف آپ یہ جو رات کو وفاقی حکومت فیصلہ کرنے جا رہی ہے پیٹرول بڑھانے کا، اس پر تنقید ضرور ہوگی لیکن پورا ساتھ دیں گے اس حکومت کا۔ ان کو لانے والے، بٹھانے والے، ساتھ چلنے والے پیپلز پارٹی ہے۔ 4.5 سے 5 سال سے یہ لوگ مسلط ہیں، مل بیٹھ کر کھا رہے ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ اچھا، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک تو میں نام نہیں لوں گا، سسٹم کے اندر جو بندہ موجود ہے جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی پرانا آرڈر تو ختم ہو گیا ہے، اب جو نیا آرڈر آ رہا ہے اس کے لیے مجبوری ہے، ملکی حالات بھی ایسے ہیں، باہر کے حالات بھی ایسے ہیں کہ سب کو نیگوشیشن ٹیبل پر، مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑے گا اور کوئی حل نہیں ہے، اور یہ ایک مجبوری بن گئی ہے اب۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کس کو کیا ملتا ہے، اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے نام نہیں آپ کو بتایا، لیکن چونکہ دوسری طرف سے اعجاز الحق صاحب جو پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں کہ کب تحریک انصاف کو چھوڑنا ہے، کب نون لیگ کو چھوڑنا ہے، پہلے نون لیگ سے تحریک انصاف میں، یعنی تحریک انصاف میں آئے تو نہیں، یعنی خان صاحب کے بہت قریب اکثر میٹنگز میں آپ کو نظر آتے تھے، پارٹی ان کی خیر اپنی ہے، اس کے بعد پھر اب نون لیگ کا دور ہے تو ان کے قریب، تو ان کو پہلی ہواؤں کا رخ پتہ لگ جاتا ہے، تو یہ بھی سسٹم کے آدمی ہیں۔ تو اب انہوں نے ARY پر نعیم اشرف بٹ صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے اس وقت گورنمنٹ وہی غلطی کر رہی ہے جو نواز شریف، بے نظیر اور خان صاحب نے کی کہ 1 پیج مضبوط ہے اور ہمارا متبادل نہیں، تو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ بس کرو ورنہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ حکومت مشکل سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن تخت کا تختہ بننے کا پتہ نہیں چلتا، جس پارٹی کو سمجھ رہے ہیں وہ اب نہیں آ سکتی، کچھ پتہ نہیں تبدیلی کا کہ اب کیا ہونا ہے۔
تو یعنی ان کے خیال میں اب ابھی فی الحال تحریک انصاف بھی نہیں آ سکتی، اب پتہ نہیں کیا بنے گا، کس طرح کا سیٹ اپ ہوگا، کیا ہوگا، یہ بات کر رہے ہیں۔ ساتھ کہتے ہیں جی حکومتی اتحادی ہیں اعجاز الحق صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے خلاف چارج شیٹ ہے، کہا حکومت نے ہر چیز کو آؤٹ سورس کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے انہی کو لڑنے دو اور شہید ہونے دو اور انہی کو جواب دہ بناؤ، خود پیچھے آرام سے بیٹھ جاؤ، جس پر بہت دکھ ہوتا ہے۔ فورسز اپنا کام کر رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں پولیٹیشنز کو کرنا ہوتی ہیں، حکومت نے کسی فیلڈ میں ڈیلیور نہیں کیا، یہ اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں، اور ایسے نہیں کہہ رہے۔ نواز شریف بے نظیر سمیت سب ڈیل کر کے آئے، بانی پی ٹی آئی سے بھی ڈیل ہی ہوگی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ تو وہ بات ہے جو چینل پر آ کر اعجاز الحق صاحب نے کی ہے۔ باقی سسٹم کے اندر ایک اور آدمی جو سمجھتا ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اب جب مذاکرات پر بیٹھا جائے گا تو پھر ہی پتہ لگے گا کس کو کتنا حصہ ملتا ہے، نئے سیٹ اپ میں کس طرف جایا جا رہا ہے۔ موجودہ سیٹ اپ نہ صرف فیل ہوا ہے، اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ اب مذاکرات پر بیٹھیں گے، تب تک ان کے پاس وقت ہے کہ کیا کس کو ملنا ہے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جو سیٹ اپ بنے گا تو وہ جب آ رہا ہوگا یا آئے گا تو پھر اس کو سائڈ پر کر دیا جائے گا۔ تو ان کی مدت یہیں تک تھی اور ان کی کہانی یہیں تک تھی۔ اب ان کے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ جو بھی طے ہوگا تب تک ان کے پاس وقت ہے، طے ہونے کے بعد ان کو نکلنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹیبل پر یہ بھی بیٹھیں کہ اچھا جی ہمیں کیا مل رہا ہے۔ تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو ابھی سے کام پکڑ لیا ہے کہ ہمیں زیادہ حصہ چاہیے اب نئے سیٹ اپ میں، تو اگلے سیٹ اپ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کا دیکھتے ہیں کہ ان کو کہاں لایا جاتا ہے، کس طرح بٹھایا جاتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ چیزیں آپ کو آئندہ آنے والے دور میں نظر آ جائیں گی، کیونکہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے اس پر عمل درآمد کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ باقی جی تحریک انصاف کی ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، پوری طرح سے مزاحمت کرنی ہے یا ابھی بھی مفاہمت کو کچھ وقت دینا ہے۔ اسی دوران میں ہو رہا ہے کہ ججز کی تعیناتی کے لیے جب کمیشن میں بیٹھنا تھا تو اس کا بائیکاٹ کر دیا بیرسٹر گوہر صاحب نے، اور بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بدقسمتی ہے، کیونکہ ججز تعیناتی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا، اور اس میں پی ٹی آئی میں اختلافات سامنے آ گئے۔ بیرسٹر علی ظفر نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کو بدقسمتی قرار دیا۔ علی ظفر نے کہا کہ بدقسمتی سے رات کو مجھے بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت نہیں کرنی، میری ذاتی رائے میں کسی ادارے کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی حالت یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر اگر یہ کسی کا کہہ بھی دے نام تو اس نے نہیں بننا، تو اس لیے ان کو کوئی اپروچ نہیں کرتا کہ بھائی ہمارا آپ نہ نام دیجیے گا، ہم کہیں اور سے آ جائیں گے، اور وہاں سے اگر نام ہمارا آ گیا تو ہمارے چانس ہیں جج بننے کے۔ تو ظاہر ہے کہ وفاداریاں بتانی پڑتی ہیں کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا زور ہے، دونوں نے مل کر کہ جی یہ ہمارا ہے یا تمہارا ہے، اس طرح سے نام آنے ہوتے ہیں، اور پھر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے، آپ کا اتنا بنتا ہے، اس طرح جج لگ رہے ہیں، اور وفاداریاں دیکھی جا رہی ہیں۔ جو وکیل ان کے لیے کام کرتے رہے یا ان کے قریب ہیں یا ان کو گارنٹی دیتے ہیں، ان کو جج لگایا جا رہا ہے، اور یہی اس سسٹم میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ صرف بہتری ان کی ذات کے لیے ہوتی ہے، ملک کے لیے کباڑا ہے۔ جب جج اس طرح سے تعینات ہوتے ہیں، پوری دنیا کو سمجھ آ جاتی ہے کیا ہو رہا ہے، کوئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں رہی عدالتی نظام میں، جو پوری دنیا میں ایک مسلمہ اب اصول بن چکا ہے، سب تسلیم کرتے ہیں اس کو کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، وہ نہیں نظر آتی۔ عالمی سطح پر اس چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں عدلیہ آزاد نہیں ہے، انسانی حقوق نہیں ہے، اور کوئی بھی جج جرت نہیں کر سکتا حکومت کے خلاف فیصلہ دینے کی۔ تو لہٰذا یہاں پر نہ کوئی فورن انویسٹمنٹ آنی ہے، نہ آ رہی ہے، نہ آئے گی اس طرح کی لیجسلیشن سے، اس طرح ججز تعینات کرنے سے۔ تو آپ لگے رہیں اور جو کرنا ہے کرتے رہیں، لیکن دنیا اس طرح سے نہیں چلتی، اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک بہتر ہو جائے گا تو ایسے اگر بہتر ہونا تو 4.5 سال میں ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ ہر سطح پر ہمارا کباڑا ہو چکا ہے، کوئی انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آ رہی، کوئی اس طرف دیکھ بھی نہیں رہا کہ جی پاکستان کی طرف بھی جائیں۔ ہاں اب تو GSP+ اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے، اب تو یورپین یونین آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کیا کر دیا۔ تو لگے رہیں، آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ اور آپ یہ حرکتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔